हदीस पाक का सबक इरशाद फरमा रहे थे। खुशकिस्मत है वो तालबात और उनके वालिदैन, बल्कि ये सारा मजमा ही खुशकिस्मत है जिस हदीस पाक की मजलिस के अंदर शरीक हुआ। अल्लाह पाक हमें हज़रत के इरशादात पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। वाक़अतन दुरूद पाक की जो बरक़ात हैं इंसान वो मरने के बाद बहुत ही आसानी के साथ देख लेंगे। हज़रत जी दाऊद कातिमुल आलिया हमेशा इरशाद फरमाया करते हैं कि जिस आदमी का कोई मसला हल न हो रहा हो वो रोजाना सलात तौबा और 10 तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह सारे मसाइल हल फरमाए। तो वाक़अतन दुरूद पाक की बहुत बरक़ात हैं। अल्लाह पाक हमें इन बरक़ात को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़तीब पाकिस्तान, ख़तीब दिल फज़ील जनाब हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुतीउल्लाह सईदी साहिब, जो हमारे सामने इरशादात फरमाएंगे। हम सारे के सारे अमल की नीयत से तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जनाब हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुतीउल्लाह सईदी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु ला वालिद लहु वला वलद लहु। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लहु। थुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना सय्यिद सादातिना सय्यिद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना महदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्क़े दिल से एक दफ़ा दुरूद शरीफ की तिलावत फरमाएं। आज 1 साल के वक्फा से सालाना इस तकरीब में हज़रत मौलाना हकीम हबीबुल्लाह फारूकी साहब, मौलाना अब्दुल्ला आदिल साहब, उनकी दावत पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़री अपनी बारगाह में अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा नमूना इस्लाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद असगर अली दामत फ़यूज़ुहु और पैकर अखलास नमूना इस्लाफ पीर तरीक़त हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद खलीलुर रहमान अनवरी दावत बरकातहू
स्टेज पर जलवा फरोज हैं, मैं इन हजरात की मौजूदगी में बस चंद जुमले ही आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूँगा। कुरान मजीद से एक आय मुबारका मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है। तालिबात का इदारा है और आज खतबे बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का सबक अभी हजरत ने पढ़ाया, हमने सुना और पढ़ा। पहली बात तो ये है कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सिद्क़ के दिल के साथ उन वालिदैन को, उनकी बच्चियों को, असातिज़ा को, इदारे को। और एक बात अपनी इस गुफ्तगू से पहले करना चाहता हूँ उन हजरात के लिए जो मदारस से मुताल्लिक एक अपना नजरिया वो रखते हैं जो मीडिया उन्हें पेश करता है और जो खुसूसन आलमी मीडिया पेश करता है कि मदारस क्या है, और इस तालीम से मुताल्लिक जो एक नजरिया अवामुन्नास में है कि ये तालीम है क्या और ये क्यों हासिल की जाती है। इस सवाल को जहन में रखकर मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। और जो असली इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या कभी कभी बयानात सुनते हैं या तशरीफ़ लाते हैं, वो ज़्यादा तवज्जो से मेरी इस बात को सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 28वें पारे में फरमाते हैं, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, वो अल्लाह जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा। वैसे तो मैं इज्तिमात में जब बयान किया करता हूँ तो सामीन बोला करते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ आपको तकलीफ नहीं देता कि आप बोलिएगा, मैं ही बोलता हूँ, आप सिर्फ सुन लें, लेकिन चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट रखिए ताकि मैं बात कर सकूँ आपसे। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, वो अल्लाह जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा। गोया मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक, चूँकि मैंने एक इस्तदलाल पेश करना है तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए एक जुमला अर्ज कर रहा हूं कि गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मक्का वालों को अनपढ़ करार दे रहे हैं, अरब के लोगों को अनपढ़ करार दे रहे हैं। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, कि अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा। लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूं आज के पढ़े लिखे लोगों से कि मक्का के लोग जब बीमार होते थे तो अपना इलाज तो किया करते थे। जो तरीका उस वक्त राइज था, हर्बल का तरीका, जड़ी बूटियों का तरीका, इलाज तो अपना किया करते थे। आज की इस्तिलाह में हम उन्हें डॉक्टर कह सकते हैं कि वो डॉक्टर थे, क्योंकि आज हम मुआलिज को डॉक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर तो थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, अनपढ़ थे वो। मक्का के लोग अपने रहने को मकान बनाया करते थे, हमसे ज्यादा उन्हें इल्म था रोशनी की समझ क्या है, हवा का रुख क्या है, मकान बनाया करते थे। आज की इस्तिलाह में हम उन्हें इंजीनियर कह सकते हैं कि वो इंजीनियर थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, अनपढ़ थे। मैं डॉक्टर होने की नफी नहीं कर रहा, मैं इंजीनियर बनने की नफी नहीं कर रहा, बनिए, जरूरत है। मैं खुद टूटा फूटा DHMS हूं, बनिए, इस बात की जरूरत है। लेकिन मेरे इस जुमले को समझिएगा। शायर थे, अपना ताजा कलाम लिखकर काबे की दीवार पे लटकाया करते थे और मुकाबला होता था। और एक औरत उन तमाम शोरा की उस्ताद थी, उसके पास अपना कलाम लिखकर लेके जाते। हजरत हसन भी उसके पास कलाम लिखकर लेके गए। उसने हजरत हसन का कलाम देखा और कलाम देख के कहा, हसन ये रदीफ गलत है, ये इस्तिआरा गलत है, ये इस्तदलाल गलत है, ये काफिया गलत है। हसन तू शायरी में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तेरी अजमत को मैं नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि तू बारगाह रिसालत का शायर है। शायर थे, अदीब थे, खुद को अरबी कहते हैं, हमें अजमी कहते हैं, अजमी गूंगे को कहते हैं सारी दुनिया गूंगी है, सिर्फ आले जबान हम हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ थे। शायर होने के बावजूद अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ थे। डॉक्टर होने के बावजूद अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ थे। इंजीनियर होने के बावजूद अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ थे। वजह क्या है?
डॉक्टर होना फन है, इंजीनियर होना फन है, शायर होना फन है, अदीब होना फन है। ये सारे फनून है और रब के नजदीक अगर इल्म है तो वो इल्म वही है। उनके पास इल्म वही नहीं था, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। उन अनपढ़ों के पास, फनून वालों के पास मैंने अपना महबूब इल्म वही देकर भेजा। मैं पिछले साल भी अजान के इंतजार था। आपकी तवज्जो हो तो मैं थोड़ी सी और समझ खराशी कर लूँ आपकी। है तवज्जो? मुझे टाइम जो दिया गया वो 1:45 बजे तक है, तो उसमें मेरी घड़ी के मुताबिक अभी आधा घंटा है। अब ये तो मुझे बर्दाश्त आपको करना ही होगा, बर्दाश्त कीजिएगा मुझे। ये प्रोग्राम बयान मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, बहरहाल चंद टूटे फूटे जुमले अर्ज करूंगा। हजरात के जो बयानात होते हैं, प्रोग्राम रखा जाता है और ये इदारा भी मौजूद है, ये सारा कुछ क्यों है, किस वजह से है? हम सभी एक बात चाहते हैं कि हमारी मौत ईमान पर आए। चाहते हैं ना जी? चाहते हैं। ये प्रोग्राम और बयानात इसलिए रखे जाते हैं, इस इत्तला के लिए कि हमारी जिंदगी ईमान पर आए। जब हमारी जिंदगी ईमान वाली हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारी मौत ईमान वाली नसीब होगी। अब ईमान क्या है, याद रखिए। मैं 2-3 बातें सिर्फ अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। अकीदा तौहीद में हल्की सी लचक आए तो ईमान रुखसत हो जाता है, ईमान नहीं रहता। अकीदा खत्म नबुव्वत में हल्की सी लचक आए तो ईमान रुखसत हो जाता है। सहाबा इकराम अहले बैत अतहार, उनकी मुक़द्दस शान अक़दस में हल्की सी भी कोई गुस्ताखी करे तो ईमान नहीं रहता। ईमान से बंदा फार, वो अपने आप को समझता रहे ना कि मैं मोमिन हूं, फिर बंदा मोमिन नहीं रहता। मैं ये 2-3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। अकीदा तौहीद, इसमें अगर लचक आए तो हमारा जो ईमान में दाखिल होने का दरवाजा है वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 2 गवाहियां हैं इसमें। अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूं। ये इतना आम सा लफ्ज है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का अदालत में कहीं मुकदमा चल रहा हो तो आप उससे पूछे कि इस दफा तेरी पेशी पर तारीख पर क्या हुआ, वो कहेगा हुआ क्या? जज ने कहा अगली पेशी पर गवाह लाना। ये आम सा लफ्ज़ है, बोला जाता है। अगली पेशी पर तेरी गवाहियां हैं, तूने गवाह लेके आने हैं। और ये खुश हो गया, इसने कहा ये भी कोई मसला है, मेरे बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे मेरे गवाह हैं। ताश के पत्तों पे मेरे गवाह मौजूद हैं, क्रिकेट के मैच पे मेरे गवाह मौजूद हैं, चाय की प्याली पे मेरे गवाह मौजूद हैं। दस्तरखान जब मैं सजाता हूँ
تو میرے اس میں گواہ موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ تیرا کیس چل رہا ہے اور تو اس کیس میں سچا ہے، میں انہیں لے آؤں گا۔ دوستوں کے پاس آئے اور آ کے کہے اگلی پیشی پہ گواہیاں ہیں چونکہ، تو تم میرے گواہ ہو نا، چلو گے نا عدالت؟ تو وہ اگر کہیں کہ ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت میں تیرے گواہ نہیں بنتے، تو آپ انہیں سجن نہیں کہو گے کہ یہ ہمارے سجن نہیں ہیں۔ کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا۔ میرے اس استدلال کو بھی سمجھیے گا کہ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا۔ توحید کی گواہی یہاں بھی ٹھیک ہے، آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے، مسجد میں ہے ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی توحید پہ ڈاکہ ڈالے وہاں اس کی توحید کا گواہ بن، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جہاں کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہاں یہ نہ کہ اب میری کوئی حکمتیں ہیں، وہاں ختم نبوت کا دفاع کر، اسے ایمان کہتے ہیں۔ حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھے۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، اس کے 8 دروازے تھے محل کے، اس نے ایک بڑا سا محل بنایا، اس کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا۔ وہ ایسا میرا نانا سخی تھا، اس نے اتنے دروازے رکھے ہوئے تھے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر چونکہ گواہی کی ضرورت تھی تو جیسا ہی وہ حاتم طائی کا نواسہ چپ ہوا، حسین بولا، حضرت حسین بولے، اور حضرت حسین فرماتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو 1 دروازہ دکھا رکھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، گویا اس نے بتا دیا تھا یہ کبھی بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ بھی بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والا بھی سو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو بھی اونگ آ سکتی ہے۔ اور میرے نانا نے جس کا دروازہ دکھا رکھا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تنگستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ، بڑا ہے آ، مرد ہے آ، عورت ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ، جس حالت میں ہے اسی حالت میں آ، اس رب کے دربار میں آ کر جبین نیاز چکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ اسے ایمان کہتے ہیں۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحق کے کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو حد سمجھ ہے، مشکل سے مشکل تو بچاتا تو ہے۔ بزرگ جو شخصیات ہوتی ہے نا، اللہ والی شخصیات، ان کے سمجھانے کے بڑے عجب انداز ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ آپ کی توجہ میری جانب ہے جی؟ اگر تھک گئے ہو تو میں ضروری زبردستی سنانے کا تو آتی ہی نہیں ہوں، میں کبھی زبردستی سنایا ہے؟ ہاں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی، کھڑے ہو گئے اور پوچھتے ہیں بڑی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ بڑی اماں پھر اس دور کی بڑی اماں تھی، تبدیلی والے دور کی بڑی اماں نہیں تھی نا، تبدیلی والے دور کی بڑی اماں تو ماشاءاللہ پوتوں سمیت شام کو بڑی سکرین کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے۔
وہ بڑی اماں کہنے لگی امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے، مجھے اس چرخے نے بتایا کہ رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے کہ بڑی اماں بڑی دلچسپ ہے، پوچھا کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہیں مجھے چرخے نے بتایا ہے کہ رب ہے۔ کیسے؟ کہنے لگی اگر میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، اگر ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چلتا؟ اور مجھے چرخے نے بتایا وہ ہے بھی اکیلا۔ اب ضروری نہیں اس جملے پہ سبھی خوش ہو، ورنہ میں نے تو سنانا ہے۔ اس مجھے چرخے نے بتایا وہ ہے بھی اکیلا۔ وہ کیسے؟ کہنے لگی اگر ہم چلانے والی ہوتی تو میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا۔ اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے کہ اللہ ہے بھی، رب ہے بھی اکیلا۔ اگر دو ہوتے، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، ایک غلطی بھی تو سمجھنا ہی ہے، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا، ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں بادشاہت رکھوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے گداگر بناؤں گا، نظام ٹوٹ جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے کہ رب ہے اور ہے بھی عقیدہ توحید میں لچک آئے تو یاد رکھیے پھر ایمان نہیں رہتا، اور ایمان نہ ہو تو اعمال کسی کھاتے کے نہیں ہوتے۔ عقیدہ ختم نبوت میں لچک آ جائے، چونکہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں بڑی توجہ چاہتا ہوں ان کی بھی، کہ اگر ایک دو ان میں سے کوئی باتیں کر رہی ہوں، ہو جاتی ہیں باتیں جہاں خواتین سے زیادہ جمع ہو تو میری توجہ سے بات سنیے گا۔ فتنوں کا دور ہے، آپ نے اگلی نسل کو پڑھانا ہے، آپ نے اگلی نسل کو اسلام کے لیے تیار کرنا ہے، لہذا بڑی توجہ سے سنیے گا میری بات کو۔ ختم نبوت کے عقیدے میں لچک آ جائے، ایمان نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا۔ میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں اسی مثال کو ایک نئے انداز میں، اس انداز میں پیش کرنے چلا ہوں کہ سادے سے سادہ بندہ بھی ہے وہ میری بات لے کر جائے گا۔ عالم ارواح میں میرے رب نے ایک محفل ایسی سجائی جس میں پابندی لگا دی کہ صرف انبیاء شامل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی میں کہوں گا، جس میں صرف انبیاء شامل ہوں، جس میں صرف انبیاء شامل ہوں گے۔ اللہ نے ایک پابندی لگا دی کہ صرف اس میں انبیاء آئیں گے۔ میں سمجھانے کے لیے سادہ سا جملہ عرض کر رہا ہوں، یوں سمجھیے کہ اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ اور سادہ کرتا ہوں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے، اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ وہاں کون کون تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، آج اگر کوئی اٹھ کر کہے اس محفل میں میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی ہوں، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ سوال آپ کے ذہنوں میں آیا؟ جی میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایک نشانی بتا دیتا ہوں، میں نے نبیوں کو کہا، اس اجلاس میں کہا، انبیاء کرام کو کہا، انبیاء کرام تمہیں نبوت دے کر بھیجوں گا، لیکن سنو تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے دنیا میں جاؤ گے۔ اب جو بھی نبی وہ آقا سے پہلے تشریف لائے، کسی ایک کو بھی میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول،
پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہے, آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول, تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نجی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, یعقوب نبی اللہ ہوگا, یوسف صدیق اللہ ہوگا, میرا محمد رسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہی, اے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم, اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے کا رکشہ ہوا راستہ, نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پھولی پٹکی ہوگی ساری مخلوق کو, جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جگ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم, وہ ہے رب کی عطا, عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. وہ بکر ہو, عمر ہو, غنی ہو, علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت سے قرآن پڑھو, یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسر مزمل مدثر کہا, وہ ضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور اسی سے میں ایک تیسری جو بات ہے ایمان کی کر رہا تھا, میں اس پہ اسی سے پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. وہ ایک ہی جملے میں ہو جائے گی. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو, ادھر بچہ پیدا ہو, ادھر والدین چلے جاتے ہیں گارمنٹس اور بوتیک کی دکان پر کہ ہمیں 0 سائز کا لباس دے دیں. 0 سائز کا لباس آ گیا. بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے تو اب اگر کوئی توفتن بھی آپ کو 0 سائز کا لباس دے تو آپ کہتے ہیں رہنے دے, تیری مہربانی, یہ اب ہمارے بچے کو آتا نہیں ہے. بچہ 5 سال کا ہوا, اب اسے 1 سال والا لباس نہیں آتا. توجہ میری جانب ہے آپ دوستوں. بچہ 8 سال کا ہوا, اب 3 سال والا لباس نہیں آتا. بچہ 12 سال کا ہوا, اب 8 سال والا لباس نہیں آتا. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا, جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اس قد کو پہنچ گیا. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. جی 20 سال عمر ہوگی بچے کی, 25 سال ہو گئی, 6 میٹر لباس پہ کپڑا لگتا ہے. کیا وہ جب 50 سال کا ہو جائے گا تب 12 میٹر لگے گا؟ جی تب بھی 6 میٹر ہی لگے گا. کیوں؟ وہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا. اب میں نے یہ مثال کیوں عرض کی؟ بڑی توجہ. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا, جب کائنات کو بنایا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی, جناب آدم لے کر آئے. کائنات بڑی ہوئی, تقاضے بدلے, جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی, تقاضے بدلے, جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے, جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے, جناب عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے. کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی, کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی, اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا. تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے.
اور میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ چاند پہ چلے جاؤ، سیاروں میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، جتنی مرضی ترقی کر لو، سائنس ترقی کر لو، جہاں چلے جائیں، جتنے جدید مسائل لے کر آئیں، علماء حقہ اسی قرآن سے آپ کو ان مسائل کا حل بتائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے آخری لباس بھیج دیا ہے، اللہ نے آخری شریعت بھیج دیا۔ وہ لباس، صاحبان توجہ، وہ لباس جو آقا لے کر آئے، وہ لباس جو آقا لے کر آئے، اسے آج میں پہنوں تو میں مومن بنتا ہوں۔ اسے آپ پہنے تو آپ نوجوانوں توجہ سے میرے جملے سنیے گا، اسے آپ پہنو تو آپ متقی بنتے ہو، مومن بنتے ہو۔ وہ لباس جو آقا لے کر آئے، اسے آج آپ کا پیر آپ کو پہنائے تو آپ متقی کہلاتے ہو۔ وہ لباس جو آقا لے کر آئے، اسے آج آپ کا مرشد، آپ کا استاد آپ کو پہنائے، آپ پر اوڑے تو آپ مومن بنتے ہو۔ اس لباس کو آقا اپنے ہاتھوں سے جنہیں پہنائے وہ صحابہ بنتے ہیں۔ آج 14 صدیاں بعد آج کوئی پہنتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے اور متقی کہلاتا ہے، اور پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جنہیں وہ لباس پہنایا ہے وہ ابو بکر بنتا ہے، وہ عمر بنتا ہے، وہ عثمان و علی، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، بلال، حمزہ، وہ بنتے ہیں۔ اور اگر ان کے کوئی تقوی اور ایمان پر شک کرے تو اسے اپنے ایمان کی خیر بچانی چاہیے اور منانی چاہیے۔ صحابہ اگر مومن نہیں ہے تو دھرتی پہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لباس پہنایا ہے، اور ایسا لباس پہنایا ہے، اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عظیم کروں گا مچھر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں وہ حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے وہ دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دے کی سار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حقچار صحابہ کا۔ ممکن نہیں ہے برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، آگ ہو گرم نہ ہو، سورج ہو دن نہ ہو، ممکن نہیں ہے صحابی ہو مومن نہ ہو، صحابی ہو متقی نہ ہو، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لباس پہنایا ہے، اور جن کے ایمان کی گواہیاں رب نے دی ہیں، ملائکہ نے دی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہیں۔ ان شخصیات سے متعلق اگر کوئی شکوک و شبہات میں آ جائے تو یاد رکھیے پھر ایمان نہیں بچتا۔ جس طرح توحید ضروری ہے، ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت ان کی ذات پر اور ان کے ایمان کو ماننا وہ ضروری ہے۔ اگر اس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر ایمان نہیں بچ سکتا۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، تمام صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، تمام صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، اور ابو بکر سنگ بنیاد ہے، ابو بکر سنگ بنیاد ہے۔ پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل امین ساتھ ہے، پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ اور یہی ہوا، پیارے آقا جیسے تشریف لائے سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر دو زانو ہو کر، یوں آمنے سامنے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے، حضرت ابو بکر نے یوں نگاہیں چکائی ہوئی ہیں، چہرہ اوپر نہیں کیا، نگاہیں چکائے ہوئی عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر یوں آمنے سامنے بیٹھے دو زانو ہو کے جناب ابو بکر پیارے آقا کے، ابو بکر جبریل آئے تھے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ لے کر گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لٹایا، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا
آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا. صدقت یا رسول اللہ. جنت سے انوارات لایا تھا جبریل, انہیں میرے سینے میں رکھا. صدقت یا رسول اللہ. جبریل امین نے یوں ہاتھ پھیرا سینے پر, وہ سینہ ایسے بند ہو گیا جیسے چاک ہوا ہی نہیں. صدقت یا رسول اللہ. براق لایا. صدقت یا رسول اللہ. مجھے براق پہ بٹھایا, بیت المقدس پہنچے. صدقت یا رسول اللہ. میں نبیوں کا امام بنایا گیا. صدقت یا رسول اللہ. براق چلی, پہلا آسمان, چوتھا, ساتواں. صدقت یا رسول اللہ. سدرا. صدقت یا رسول اللہ. جبریل امین رک گئے. صدقت یا رسول اللہ. میں عرشوں پہ پہنچا. صدقت. جب ساری بات ہو چکی, اب ابو بکر بولے اور کہتے ہیں اشہد انک نبی حق, اشہد انک نبی حق. پیارے آقا نے جیسے ہی سنا کہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں اشہد انک نبی حق, اب پیارے آقا کا جواب سنیے. اشہد, ابو بکر کہتے ہیں اشہد انک نبی حق. پیارے آقا فرماتے ہیں اشہد انک صدیق حق. وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی عطاؤں پہ عاشق, اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. خدا کے تھا ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا, وہ خدا پر کہے قدس آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی اسم نکاح مخاطب, اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. چکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے, کھڑا ہو تو شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے, کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے, دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا. صحابہ اور اہل بیت اور پیارے آقا کی ختم نبوت, توحید, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ذرا سی بھی لچک آ جائے تو عزیز و دوستو پھر ایمان نہیں بچتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے, اکابرین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی الحمدللہ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا, کرم فرمایا. ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر الحمدللہ پورا جامعہ ہے. اس کے اندر 4 اساتذہ, مولانا عثمان صاحب, مولانا مقداد صاحب اور میں اور ایک ہمارے قاری صاحب, 4 استاد اور 7 استانی الحمدللہ یہاں تعلیم دے رہے ہیں. اور 150 کے لگ بھگ طالبات الحمدللہ یہاں پڑھ رہے ہیں. اور تقریباً سارے ہی شعبے یہاں پر الحمدللہ آباد ہیں. اور ہر سال الحمدللہ جس طرح گزشتہ سالوں کے اندر فراغت ہوئی ہے, اس سال کے اندر بھی ایک تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, آج 4 طالبات کا قرآن پاک ختم ہے. تو ایک تو 4 طالبات نے آج آخری سبق سنانا ہے. دوسرا 7 طالبات وہ ہیں جنہوں نے اس سال وفاقہ مدارس کا امتحان دے کر وہ فارغ ہو کے جانا ہے حفظ کا. اور 4 طالبات وہ ہیں جنہوں نے 6 سالہ درس نظامی کا کورس کیا, 6 سال. اور الحمدللہ آج انہوں نے اپنا آخری سبق بخاری شریف کا انہوں نے پڑھا. اور اس کے علاوہ 3 طالبات وہ بھی ہیں جنہوں نے ترجمہ تفسیر اور جو ایک وفاق کا ایک مختصر نصاب ہے 2 سالہ, ان کا بھی انہوں نے اختتام کر لیا. اور 5 طالبات وہ ہیں جنہوں نے تفسیر اپنی مکمل کی ہے. الحمدللہ ان سب کو ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ انعامات بھی دیے جائیں گے, ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی, اور باقی لوگوں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بھی بنے گا. تو آپ دعا بھی کریں, اللہ جل جلالہ ہمیں اور ہمت دے اور حوصلہ دے, آگے سے آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. جو کمی کوتاہی ہے اللہ درگزر فرمائے. اللہ ہمارے اخلاص کے اندر, اللہ رب العزت ہمارے صلاحیتوں کے اندر اللہ اضافہ فرما دے. اور ہماری تو یہ دلی خواہش ہے اتنی طالبات یہاں سے فارغ ہو, جہاں جہاں جائیں اور وہ ایک دیے سے دیا چلتا چلا جائے. میں تو کہتا ہوں جہاں بھی جائیں, جہاں موقع ملے, جیسا موقع ملے, تو انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے سے اپنا تعلق رکھیں.
بس یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بخشش کا ذریعہ ہے کہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ علاقے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے, ہمارے بڑوں کے لیے بھی ہے, ہمارے اساتذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. ابھی یہ درس بخاری دے رہے تھے مولانا اسرار علی صاحب, یہ میرے سب سے پہلے استاد ہیں اور میں ان کا سب سے پہلا شاگرد ہوں. تو یہ نئے فارغ ہو کے آئے تھے, ہماری پہلی کلاس الحمدللہ ان کے پاس تھی اور یہ ہمارے پہلے استاد تھے اور ہم ان کے پہلے شاگرد تھے. تو بڑے خوش ہوئے. تو آگے سے آگے نظام چل رہا ہے. مولانا اسد اللہ صاحب نے بیان کیا, اس سے پہلے ان کے پاس ہم نے نور الانوار پڑھی, یہ بھی میرے استاد ہیں الحمدللہ. اور پھر اسی طرح حضرت مولانا خلیل الرحمن الولی صاحب یہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں, بہت ہی شفقت فرماتے ہیں. ہمارے بڑوں کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا, تو اسی کی نسبت ہے. اللہ ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے, صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے. ان کا دست شفقت ہمیشہ ہمارے ہاتھوں پہ رکھے, سروں پہ رکھے. اور اسی طرح الحمدللہ ہمارے پاس یہ 5 طلباء ہیں, 7 طلباء جنہوں نے اس سال الحمدللہ جلالین اور ہدایہ یہ پڑھی ہے ہمارے پاس. ان کو بھی ہم انشاءاللہ انعام دے رہے ہیں تاکہ یاد رکھیں, تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے. میرا خیال پہلے ان کو انعامات دے دیں, اس کے بعد پھر دعا ہوگی, پھر آگے مذکورات کا آگے نظام چلے گا. سب سے پہلے طالب علم تشریف لاتے ہیں جی بلال صادق صاحب. بلال صادق تشریف لائے اور آ کر حضرات سے اپنا انعام وصول فرمائے. محمد بلال صادق. اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں محمد اسد رسال. محمد اسد رسال جو قرب طلباء انعام والے ہیں وہ قریب تشریف لائے. زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے, سارے تشریف لیں. محمد اسد رسال. اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں جناب محمد عمار. محمد عمار. اس کے بعد تشریف لانے والے انعام وصول کرنے والے قیصر عباس. قیصر عباس. اس کے بعد تشریف لانے والے محمد کلیم اللہ. انعام وصول کرنے والے تشریف لائے محمد کلیم اللہ. اس کے بعد انعام وصول کرنے والے تشریف لائے محمد اسامہ. محمد اسامہ. اس کے بعد انعام وصول کرنے والے طالب علم تشریف لائے اسد الرحمن. تشریف لائے اسد الرحمن. یہ طلبات ہیں جنہوں نے جلالین شریف اور مشکاہ شریف مکمل کی. اللہ پاک ان کے لوگ بڑا تقوی میں برکات نصیب فرمائے. اور اسی طرح ہمارے مخدوم, ہمارے دوست حکیم حبیب اللہ صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں, بہت ہی محبت کرتے ہیں ہمارے ادارے کے ساتھ. ہر مشورے کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ تشریف فرما ہے. اللہ ان کی زندگی کے اندر بھی برکت عطا فرما دے, اور جتنی یہ محبت کرتے ہیں اللہ ان کی محبت کو قبول فرما. انشاءاللہ بھی دعا ہوگی. چند انشاءاللہ نصیحت کے کلمات حضرت فرمائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی. اور ہمارے ہاں اشرف المدارس میں نماز ظہر 2 بجے ہوتی ہے. ہماری کوشش ہے انشاءاللہ 10 منٹ پہلے پروگرام ختم ہو جائے اور آپ حضرات با جماعت نماز وہاں پر ادا کر سکیں اشرف المدارس میں گلی نمبر 6. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مرنے کے بعد ہر انسان کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے, مگر 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. وہ قبر میں آرام سے میٹھی نیند پڑا سو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی حسنات میں, اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں نیکیاں جو ہے بڑھتی رہیں, لکھی جاتی رہیں. ایک وہ بندہ ہے جس نے کوئی صدقہ جاریہ والا عمل کیا, مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا,
کوئی نہر جاری کر دی، کوئی ایسا عمل کہ جو اس کے جانے کے بعد بھی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی باقی ہے۔ اور دوسرا وہ علم ينتفع بھی، جس نے دین کا علم پھیلایا، اللہ کا دین پڑھایا، آگے دوسروں تک پہنچایا، سکھایا، کسی بھی طریقے سے دین پڑھنے والوں کی معاونت کی، تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جس طرح ابھی حضرت نے فرمایا کہ میں نے میرے جو پہلے استاد ہیں حضرت مولانا اصغر علی صاحب آ گئے، انہوں نے الحمدللہ 20 سینکڑوں بچیوں کو پڑھایا، آگے وہ بچیاں مدارس میں پڑھاتی ہیں، درس قرآن دیتی ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے دین کی اشاعت میں، اللہ کے دین کے پھیلانے میں کوئی نہ کوئی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد جتنے نیک اعمال کرتی ہے، جتنا ان کو ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، معلوم نہیں کس وقت دنیا سے چلے جائیں، تو یہی چیزیں ہمیشہ کام آنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضا بما قسمت لنا إنك على كل شيء قدير۔ رب العزت اپنی رحمت محض اپنے کرم اور فضل سے ہماری یہ محفل، یہ مجلس یا باری تعالیٰ قبول فرما۔ اللہ پاک اپنے جو کچھ یا اللہ اس مجلس میں آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا، اللہ اپنے قرب کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا، ایمان میں مضبوطی کا اور ایمان میں ترقی کا ذریعہ فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت، لذت اور مٹھاس نصیب فرما، ہمیں نمازوں کی حضوری نصیب فرما، سلسلے کا سرور نصیب فرما، رب العزت تلاوت قرآن کی لذت نصیب فرما، رات کے آخری پہر میں اپنے سے مناجات کا لطف نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پہنچا۔ اللہ جو اس ادارے کے معاونین ہیں ان کو بھی اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ حضرت مولانا کی مساعی، محنت، کوشش اور ان کے ساتھیوں کی، اساتذہ کرام کی، یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما اور زیادہ یا اللہ ہمتیں اور یا اللہ ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے باری تعالیٰ اور غیب سے ضروریات کا تکفل فرما، اس ادارے کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، بہت بڑی وسعت والی جگہ بھی مرحمت فرما۔ یا باری تعالیٰ سب کا آنا قبول فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو علم کا نور عطا فرما، جو بچیاں پڑھی ہیں یا باری تعالیٰ ان بچیوں کو اپنے ماں باپ، اساتذہ کے لیے، بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہمارے مردوں کو یا اللہ صحابہ والے جذبے، ہماری عورتوں کو صحابیات والے، ازواج مطہرات والے ولولے اور جذبے عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو صحابہ کے بچوں والے ولولے اور جذبے عطا فرما۔ ہمارے تمام مدارس کی، اللہ مکاتب کی، ہمارے تبلیغی مراکز کی، یا اللہ سب کی، دین کی، اللہ جہاں بھی کام ہو رہا ہے ان جگہوں کی حفاظت فرما، ہر طرف سے پوری حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنے اپنے وقت کے اوپر بابوضو کلمہ شریف پڑھتے ہوئے کامل ایمان کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما۔ آخری تمنا ہے ریاض الجنہ میں سلسلے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت
حوض کوثر کا جام اور آپ کی معیت میں جنت کا داخلہ نصیب فرما، جنت میں بلا حجاب اپنا دیدار نصیب فرما، جنت میں بلا حجاب اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ سال سے پاؤں تک ہمارے وجود کو اپنے محبوب کی سنتوں سے مزین فرما، سنتوں سے ہمیں آراستہ فرما۔ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کے خلق عظیم میں سے کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما، ایمانی صفات سے اللہ، قرآنی صفات سے یا اللہ، صحابہ والی صفات سے، جنتیوں والی صفات سے ہمیں بھی متصف فرما، رضائل کو دور فرما۔ باری تعالیٰ روحانی جسمانی ظاہری باطنی چھوٹی بڑی اندرونی بیرونی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ سب کے مال جان ایمان اعمال میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کے حادثات سے، فتنوں سے اپنی رحمت سے پوری پوری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، حاضرین مجلس کی تمام جائز شرعی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ رب العزت ہمارے والدین عزیز و اقارب مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی کامل بخشش فرما۔ رب العزت جن کی آپ نے بخشش فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ پروردگار جو خیر بھلائیں نبی رحمت علیہ السلام نے مانگی ہیں وہ تمام خیر بھلائیں ہم بھی مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں بھی عطا فرما۔ جن شرور سے نبی رحمت علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے باری تعالیٰ ہم بھی پناہ مانگتے، اپنی رحمت سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہمارے اکابر مشائخ جنہوں نے ماشاءاللہ بیانات فرمائے اور زیادہ ان کی اللہ صحتوں میں، اللہ ہمتوں میں اور زیادہ ان کے علم و عمل میں برکات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔